बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहली दफ़ा तो नहीं कहना चाहिए, जब जब इमरान खान साहब को अपने ज़ोर के ऊपर, अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपने बाजुओं के ऊपर, अपने ज़ोर बाजू के ऊपर पाकिस्तान के अंदर सियासत करना पड़ी, तब इनके दांत खट्टे हुए, इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और एक नाकामी मज़ीद है और एक नाकामी मज़ीद आएगी। आज 35 और इस्तीफ़े मंजूर कर दिए गए हैं, और ये उस वक़्त इस्तीफ़े मंजूर किए गए जब इमरान खान साहब ने अपनी तरफ से नैला मारा था और गवर्नमेंट ने ये दला मार दिया। नैला इन्होंने मारा था कि पार्टी को वापस पार्लियामेंट में लेके आएँ, और हम पहले दिन से कह रहे थे कि खान साहब होश करें, अकल के नाखुन लें, होश के नाखुन लें, अकल करें। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो रास्ता पार्लियामेंट के अंदर है। अंदर बैठे हो सकता है कि जितना ज़ोर आपने बाहर सड़कों पर लगाया है कि मैं फ़ौज को दबा लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाऊँगा, इलेक्शन ले लूँगा, ये कर लूँगा, एक एक नाकामी। पहली नाकामी इनको हुई थी जब पाकिस्तान की फ़ौज ने इनसे किनारा कशी इख्तियार की। और जब तक मतलब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि इमरान खान साहब 22 साल तक खाक छानते रहे इस मुल्क में सियासत के अंदर, लेकिन बात नहीं बनी। जब पाशा साहब ने इनके ऊपर दस्ते शफकत रखा और प्रोजेक्ट इमरान खान स्टार्ट किया, तो जनाब इमरान खान बड़ा सियासतदान है, बड़ा लीडर है, ये वाली बातें मशहूर हो गई। हालांकि पीछे पूरी हैवी इन्वेस्टमेंट थी और साइयों का प्लान था। और ये साई कौन से हैं? वो हैं जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब लंदन में कल खड़े होकर बात कर रहे थे। अल्लाह करे कि वो बात करते रहें और वो बात चलती रहे, वो बात शुरू रहे। और वो क्या अब सुनने में आ रहा है कि जी 4 जर्नलों को और एक जज को माफ़ी नहीं है। सर बाकी आंदा की करना है? एक सवाल ये भी है ना कि साकिब निसार साहब अगर रिटायर हो गए हैं तो बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने, उनके वो दस्तो बाजू थे, दस्तो बाजू हैं, बहुत से ऐसे अब भी हैं जो इमरान खान साहब के लिए वो रास्ते बिछाए बैठे हैं प्रोजेक्ट इमरान खान के लिए। बहुत से वो भी हैं जिनको जनाब वो पता नहीं कहाँ से गोली चली थी, कहाँ से चली नहीं चली थी। और बहुत से वो भी हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो अदालत ने जो फैसला किया था, उस अदालत को एक रिट पिटीशन में उड़ा दिया, अपील अभी तक पेंडिंग है। बहरहाल तो ये बड़े जनाब अजीबो गरीब मामलात हैं और इन मामलात का तदारक होना चाहिए। तो मैं वापस उसी बात के ऊपर आता हूँ कि जब जब इमरान खान साहब को अकेले सियासत करनी पड़ी, इनको मुँह की खानी पड़ी। तो जब पाशा साहब थे, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए, और जो इक़्तिदार वाले थे जिनको लोगों ने मुंतखब किया था वो फारिग कर दिए गए, पनामा के नाम के ऊपर, अकामा के नाम के ऊपर, पता नहीं किस किस नाम के ऊपर। और फिर जब इमरान खान साहब की नाअहलियों ने बोझ बढ़ा दिया तो पार्टियां साइड पे हो गई। तो फिर इमरान खान साहब अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो रोकने में नाकाम रहे, और तब से वो मुसलसल तनज़ली का शिकार है। पहले उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाऊंगा, ये वो करूंगा, फलां फलां फलां, वो भी फारिग हुए। अब उनको होश आया सारी नाकामियों के बाद, नहीं पार्लियामान के अंदर जाके राजा रियाज का रास्ता रोकना है। सर वो राजा रियाज का रास्ता आप नहीं रोक पाएंगे, ना रोक सकते हैं, अगले आपसे ज़्यादा सियाने हैं। जब सियासत की बात होगी तो फिर सियासी खिलाड़ी जीतेगा, और आप बेसिकली साजिशों की पैदावार थे खान साहब। तो साजिशें तो अब रुक चुकी हैं बकौल हमारे मुक़तदरा अदारों के, कि अब वो साजिशें नहीं होती और ना वो कोई पॉलिटिकल किरदार है। तो खैर कंक्रीट बात करते हैं। कंक्रीट बात ये है कि आज 35 इस्तीफ़े उस वक़्त कबूल किए जब PTI वाले वापसी के लिए पर तोड़ रहे थे, और मेरी इतला ये है कि 35 और मंजूर किए जाएंगे, और इनका जो हजम है, सियासी हजम, वो जो मुनहरफ अराकीन हैं उनसे कम किया जाएगा। छोटा सा वो है जो न्यूमेरिकल गेम है, वो ये है कि टोटल PTI के 154 अराकीन असम्बली थे जब 2018 के इंतखाबात में पूरी कुव्वत के साथ इनको मुंतखब किया गया था। तो उसमें से 10 पहले मंजूर हुए, फिर 35 फिर मंजूर हुए, 35 अब मंजूर हो गए, तो 80 बनते हैं। ये वाले 80 जो हैं वो 154 में से निकालें तो 74 बनते हैं। तो अब मज़ीद 35 जो हैं वो निकाले जाने का इम्कान है। जब वो निकाले जाएंगे तो मुनहरफ अराकीन जो हैं वो 22 हैं। तो 22 जो हैं वो जब निकलेंगे तो पीछे 18 रह जाएंगे इन 35 निकलने के बाद।
تو عمران خان صاحب 18 جو ہیں وہ اراکین کے ساتھ باقی اسمبلی کے اندر جو بھی رول پلے کرنا ہے 100 بسم اللہ کر لیں. اور یہ وہ کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہم آ کے اپوزیشن لیڈر کا لیں گے اپنا عہدہ واپس، اور اس کے بعد ہم جناب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ لیں گے، اور اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریک عدم اعتماد بھی لا سکیں گے، ہم یہ بھی کر سکیں گے، وہ بھی کر سکیں گے. تو یہ جو موو گورنمنٹ نے کھیلی ہے، اس موو کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے چھولے بک چکے ہیں سر. اب وہ اس سسٹم کو ہائی جیک کرنے کی نہ پوزیشن میں ہے، نہ کوئی ان کو یہ سسٹم ہائی جیک کرنے دے گا. اس کے پیچھے کہانی بڑی سادہ سی ہے. کہانی یہ ہے کہ سر پاکستان نہیں چل سکتا، پاکستان کے پاس جو ہے وہ پیسہ نہیں ہے، پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں ہیں، اتنا خزانہ خالی ہے کہ یہ جو دال روٹی چاول اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، دالیں، میں سمپل دالوں تک رہتا ہوں، اور وہ چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ان کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو وہ جہاز لائنوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، LCs اوپر نہیں ہو رہی، بڑا کچھ ہو رہا ہے. پاکستان جو ہے، عمران خان صاحب جو مجھے آج ایک کسی نے بندے نے وہ والی بات کہی کہ عمران خان صاحب نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے ہندوستان کو کشمیر دیا، انہوں نے فلاں کو فلاں دے دیا، یعنی اور جو بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ یہودیوں کو دے دیا، یعنی کہ عالمی ساہوکاروں کو دے دیا. باقی رہ گئے تھے پاکستان کے عوام، ان کے نصیب میں انہوں نے دھوکہ لکھا ہوا تھا وہ دے دیا، ان کو جناب غربت مہنگائی تھی وہ دے دی. تو بس یہ ہے عمران خان صاحب کے کارنامے. تو سر میں بار بار یہ والی بات کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا کریکٹر کیا تھا، عمران خان صاحب کی اصلیت کیا تھی، عمران خان صاحب نے ہاتھ اصل میں کن کو لگائے ہیں؟ وہ پاکستان کے مقتدرہ ادارے ہیں، اور وہ ان کا پاکستان کے خزانے میں، پاکستان کے پیسے میں، پاکستان کی آمدن میں سب سے بڑا حصہ ہے. ان کو سب سے زیادہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کتنے نالائق ہیں، اور وہ عمران خان صاحب ان کو کتنے میں پڑے ہیں. تو لہٰذا وہ عمران خان صاحب کی کوئی سازش جو ہے اس کا نہ وہ حصہ بنیں گے، نہ وہ عمران خان صاحب کو یوں سمجھے کہ جو عمران خان صاحب کا مخالف ہوگا، جو عمران خان صاحب کا راستہ روک سکتا ہوگا، وہ اس کے لیے دعا گو بھی ہوں گے اور اس کے لیے کوئی ہاتھ پیر بھی ماریں گے. تو یہ جو کام ہوا ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اگر رول منفی ہوتا، یعنی اس طرف کو ہوتا، میں جو 2-3 دن سے بات کر رہا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے ہمارے دوست جو ہیں، یہ ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کوئی اور فنکاری دکھا رہی ہے. وہ کوئی اور فنکاری ہو سکتی ہے، میں ان کی اسیسمنٹ کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ اور کوئی فنکاری ہو سکتی ہے، اس پر نہیں میں جاتا. لیکن یہ فنکاری نہیں ہوگی کہ عمران خان صاحب کو واپس لے آئیں. وہ فنکاری یہی کریں گے کہ جو PTI میں اکٹھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ ہیں سارے کے سارے، ان کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا کینڈے میں رکھنے کی کوشش کریں. سر اختیار واپس دینا سر کسی کو برا اچھا نہیں لگتا، ہر کسی کا دل کم ہوتا ہے. پیسہ، اختیار یہ چھوڑنا جو ہے یہ خالہ جی کا باڑا نہیں ہے، یہ تو لینا پڑتا ہے، چھیننا پڑتا ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں کہ عمران خان صاحب کو پروموٹ کوئی نہیں کیا جائے گا. ہاں PTI کی باقی جو مائنس عمران خان صاحب ہیں، وہ اگر PTI رہتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں رہتی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، کوئی نئی پارٹی بنے گی، کچھ اور ہوگا. اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار کم تو کر سکتی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے ختم بھی کر سکتی ہے، لیکن اپنا کردار جو ہے وہ ریاستی معاملات میں بالکل صفر نہیں ہونے دے گی. یہ اپنی جگہ پر بات میرا خیال ہے کہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. اور نواز شریف صاحب جو باتیں انہوں نے کل لندن میں کی، انہوں نے کہا کہ جی کہ میں نے ذمہ داروں کو بتا دیا تھا، یا ذمہ داروں کا بتا دیا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم عمران خان ہے، اور پرابلم کے ذمہ دار کون ہے؟ جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید صاحب، نام لے کے بتایا تھا انہوں نے. تو نون لیگ کے جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی کہ اب 4 جرنیلوں کو معافی نہیں ملنی، ایک ظہیر الاسلام صاحب کو، ایک پاشا صاحب کو، شجاع پاشا صاحب کو، ایک اپنا فیض حمید صاحب کو، اور ایک جنرل باجوہ صاحب کو، اور ایک جج کو نہیں معافی ملنی. یعنی کہ 5 کے خلاف جو ہے وہ کام چکا جائے گا. تو وہ 5واں جج ہوں گے ثاقب نثار صاحب. میں نے پہلے جیسا عرض کیا کہ سر اس طرح نہیں کام ٹھیک ہونا، کام کسی اور طریقے سے ٹھیک ہونا ہے. اور یہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق
اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے. جب وقت نکل جاتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چلنے کے لیے وہی بیڈ کاپ گڈ کاپ والا جو سین ہے وہ آن ہو جاتا ہے. اب چونکہ الیکشن ہے 2023 کا یہ جو سال ہے یہ انتخابات کا سال ہے, تو پنجاب میں الیکشن ہونے ہیں, اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو بھی ٹائم ہو اس پر ہونے چاہیے. کے پی کے میں بھی ہونے چاہیے, اپنے ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے, 3 ماہ کے اندر اندر ہو جانے چاہیے. تو پنجاب کے اور پھر ظاہر ہے کہ ستمبر اکتوبر میں قومی اسمبلی کے بھی ہوں گے الیکشن. تو پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ حکومت میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی حکومت میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی لائم لائٹ میں نہیں ہے. وزیر اعظم جو ہے اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. تو پاکستان مسلم لیگ نون کو اب جو سودا اپنا بیچنا ہے انتخابات میں, جو الیکشن کمپین چلانی ہے, وہ کیا اپنے وزیر اعظم کے خلاف الیکشن کمپین چلائے گی کہ شہباز شریف بڑا غلط آدمی تھا تو ووٹ نواز شریف کو دیں, یا کیا شہباز شریف کو پارٹی سے نکالیں گے؟ نہیں نکالیں گے. تو پھر کیا کریں گے کہ شہباز شریف کے خلاف کمپین چلائیں گے؟ نہیں چلائیں گے. انہوں نے کمپین چلانی ہے یہ 4 جرنیلوں کے خلاف اور ایک ان کے خلاف, اپنا کیا نام ہے ان کا, ساگم نثار صاحب کے خلاف. سر یہ 5 افراد کے خلاف کمپین چلا کے تو پھر یہ دھوکہ دہی ہوگی. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں آپ کو تو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے. سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس میں افراد کہاں سے آ گئے؟ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اور اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے افراد کے خلاف آپ کو کارروائی کرنا پڑے گی. وہ افراد جنہوں نے غلط کاریاں کی ہیں. اب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو انٹرویوز دیے ہیں کٹہرے میں لائیں جاوید چودھری صاحب کو, اور وہ ان سے حلفیہ بیان لیں کہ یہ ساری باتیں جو تھیں وہ جنرل باجوہ صاحب نے کی تھی. مجسٹریٹ کے سامنے وہ حلفیہ بیان دیں, اور اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف جو ہے وہ غداری کا مقدمہ بنتا, آرٹیکل 6 لگتا سیدھا سیدھا. لگائیں پھر ان کے اوپر, تاکہ جناب ہوش ٹھکانے آئیں باقیوں کے بھی کہ آئندہ سے یہ والا کام نہیں کرنا, اور پھر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہوں تیار, ہاؤس ان آرڈر کریں, پھر پاکستان کے مسئلے ٹھیک ہوں گے. لیکن اگر یہ نہیں کرنا, صرف خالی خولی جناب کے 4 دن جو ہے وہ الیکشنوں کی کمپین چلانی ہے, 4 بندوں کو بیٹھ کے بس توئے کرنی ہے ان کے خلاف, تو پھر اسی طرح ہی ہے. پھر کوئی اور آ جائے گا, پھر ہرگی کر لے گا, پھر کوئی اور آ جائے گا, کوئی اور پروجیکٹ جو ہے وہ پرویز لائی آن کر لے گا. تو یہ کام تو پھر اسی طرح چلنا ہے. اب دیکھیں زہیر الاسلام صاحب اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیے تھے وہ والے سارے کام. جلسے میں وہ کارنر میٹنگ میں انہوں نے یہ والی بات کی, 3rd فورس ہم نے لانچ کی. ساگم نثار صاحب کی آڈیو ٹیپس ہیں, کٹہرے میں لائیں, پوچھیں کون کروا رہا تھا ان سے. تو یہ ٹرائل ہونے چاہیے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان 4 جرنیلوں کے خلاف اور ساگم نثار صاحب کے خلاف. تو پھر جا کے کہ سر جو ہے وہ اس ملک کی سمت درست ہوگی. اگر نہیں ہے کہ جناب کہ ہم نے پریز مشرف کے خلاف کیا تھا, ہمیں چک کے باہر مار دیا, ہم نے یہ کیا تھا, سر پھر اسی طرح ہی ہوئے گا. پھر یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. آج ملک کی سلامتی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. جو ملک تنہائیں دینے کے قابل نہیں رہتا سر, وہ پاکستان اور آٹمن امپائر ایک طرح کے مسائل کا شکار ہے. وہ جو آٹمن امپائر تھی وہ ایک کور مسلم سٹیٹ تھی. آج ایک پاکستان جو ہے یہ ایک کور مسلم سٹیٹ ہے. وہ بھی قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے, ہم بھی قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں. وہ بھی جناب وہ پیسے لے کے عالمی قوتوں سے یا اس طرح کے جو قرض دار تھے ان سے پیسے لے کے تنہائیں دیتے تھے. ہم بھی تنہائیں, ہمارے تنہائیں نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اسی طرح ہی پھر بڑی گڑبڑ ہے سر. یہ ریاستیں اس طرح نہیں چل سکتی. اکانومی ٹھیک تب ہوگی جب ہمارے سیاسی معاملات ٹھیک ہوں گے, جب ہمارے اخلاقی معاملات ٹھیک ہوں گے. اخلاقی معاملات جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک ہم ریاست کا قبلہ درست نہ کر لیں. باقی مرضی ہے. پھر نواز شریف صاحب نے اگر یہی آگے کرنا ہے کہ 4 دن جناب اللہ جس طرح نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا, مجھے کیوں نکالا, لیکن ووٹ کو عزت انہوں نے یوں دلوائی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ووٹ دے کے, آرمی ایکٹ میں ترمیم کروا کے, تو پھر مزے لو. تو اس طرح تو کام ٹھیک نہیں ہوگا سر. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.